बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत बीच मंदार फंसी हुई है और पाकिस्तानी सियासत का महवर एक ही शख्सियत है। वो शख्सियत, उसी शख्सियत के नाम से तमाम अखबारात के अंदर आप कॉलम देखें, अखबारात के अंदर सुर्खियां देखें, टेलीविजन प्रोग्राम देखें, उसी शख्सियत के नाम से शुरू होते हैं और उसी ही शख्सियत के नाम पे खत्म होते हैं। आज हम उसी शख्सियत के पास मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आइंदा जो पाकिस्तानी सियासत है वो किस करवट बैठेगी, किस नहज पे जाके पहुंचेगी, क्या कोई सुधार आने वाला है। हम मौजूद हैं नन अदर दैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। वेलकम टू द शो खान साहब। शुक्रिया। हाउ यू फीलिंग? स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया, यानी इससे बहुत बुरा हो सकता था। जो मौजूदा हुकूमत है वो अभी तक ये सवाल उठा रही है कि जी गोलियां लगी नहीं है। वो पिछले दिनों वैसे डॉक्टर साहबान ने दिखा दिया था, तो मैंने पिछले दिनों मैं और चोई साहब इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे थे। मैं क्या ये शहीद अरशद शरीफ को मर के ये जो है अपनी शहादत साबित करना पड़ी और ये साबित करना पड़ा कि मुझे मेरी जान को खतरा था, और आपको ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का सामना करके ये साबित करना पड़ा कि मेरी जान को वाकई खतरात हैं और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो पहले पता था, एक पहला मंसूबा बना था, वो मैंने जून के अंदर उसके ऊपर पब्लिक जलसों में बताया कि बंद कमरों में फैसला हुआ है कि मुझे मारने का, और मैंने फिर एक टेप भी बनाई, मैंने बाहर रखी कि कौन से वो लोग थे जो इसमें मुलविस थे। उसके बाद उन्होंने प्लान बी पे आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे वैसे मारेंगे तो वो उनके ऊपर आ जाएगा। उन्होंने फिर ये दीनी इंतहा पसंद सलमान तासीर टाइप का प्लानिंग की। पहले उन्होंने एक वीडियो निकाली और वो हमें पता कि किसने निकाली थी, किस एजेंसी के जरिए निकली। उसमें तोड़ मोड़ के बताया गया कि जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी या पता नहीं तौहीन रसालत कर दी। उसके बाद उसको एक इनका जो एजेंसीज के साथ आदमी अटैच्ड है, वकार सती है जो भी उसका नाम है, उसने उठाया। हमें सारा फॉलो कर रहे थे। फिर ये दोनों मरियम ने और जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीवी के ऊपर 4 दिन चला कि इमरान ने कैसे तौहीन किया। ये सारी ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही थी कि आखिर में कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने मार दिया। और मैंने फिर 2 जलसों में सारी 24 को जलसा था सितंबर में रहीम यार खान, और 7 अक्टूबर को जलसा था मियां वाली में। उन दोनों जलसों में मैंने बताया कि ये प्लान बन रहा है और यही प्लान वजीराबाद में था। अच्छा खान साहब, पिछले 24 घंटों के दौरान आपने देखा मुल्की सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, सारी सियासत, सारा मीडिया, पूरा पाकिस्तान एक समरी के पीछे लगा हुआ है। समरी रात की चली गई है। आज खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इत्तेहादियों से कोई मुशावरत भी कर ली है और अगले 12-24 घंटे के दौरान वो फाइनल कर देंगे कि आइंदा जो तैनातियां होनी हैं आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की, वो हो जाएंगी। आप तसलसल के साथ सवाल उठाते आ रहे हैं मेरिट का। आपके नजदीक मेरिट क्या है? देखिए, हर इदारा, दुनिया में हर इदारा उसकी कामयाबी होती है मेरिटोक्रेसी। मुल्क वो आगे बढ़ता है जिसमें मेरिट होती है। एक छोटा सा न्यूजीलैंड जिसकी कोई 60-70 लाख आबादी है, वो हिंदुस्तान को हरा सकता है जिसका 1.25 अरब लोग हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मेरिट का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। चाइना की जो राइज हुई है, ये जो चाइना इतना बड़ा एकदम इमर्ज किया 30 सालों में, चाइना का जो मेरिटोक्रेसी का निजाम है वो देखने वाला है। उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे वो नीचे से मेरिट को करते करते ऊपर लेके आते हैं। तो आप अगर एक इदारे से मेरिट खत्म करते हैं, आप इदारा खत्म कर देते हैं। ये शरीफ खानदान की और जरदारी की, इन खानदानों की, इनकी जो खास चीज थी, इन्होंने जो मुल्क को डैमेज किया, इन्होंने मेरिट खत्म कर दी। अपने खानदान के लोगों को सारा अपना टब्बर ऊपर बैठा दिया आके, कोई मेरिट नहीं है। बच्चे तैयार कर दिए, कोई मेरिट नहीं है। जो उनकी पार्टी में लोग थे जिनकी सलाहियतें थी, उनको नहीं लिया अपने फैमिली मेंबर्स। इनकी पार्टीज भी सुकड़ गई। आज छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं, और इसलिए साहब अब इकट्ठे हो गए सारे मिले हुए मेरे खिलाफ, क्योंकि इनकी पार्टीज में अब दम ही नहीं है लड़ने का। दूसरी तरफ इदारे जो इन्होंने किए, इदारों के ऊपर अब नैब पे कौन सा आदमी लेके आए जो इनके करप्शन केसेस खत्म कर रहा है, एफआईए में कौन लेके आए जो ये शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस खत्म कर रहा है। तो जब आप अपने आप को बचाने के लिए वो लोगों को ऊपर लेके आते हैं जो आपके लिए सहूलियत बने, सारा सिस्टम इदारे तबाह कर देते हैं। तो ये जो हो रहा है, मैसेज पॉइंट क्या मैसेज, ये जो हो रहा है ना, ये आपको अब उसकी एक इदारा बचा हुआ है, फौज।
بڑی کوشش کی نواز شریف اپنے آرمی چیف چوز کرتا تھا, وہ آرمی چیف کیونکہ فوج کا ادارہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنے ادارے سے ایک لمٹ تک اگر وہ نواز شریف کے ساتھ چلے بھی, وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ ادارہ انٹیکٹ ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو بھی نواز شریف اتنی دیر کے اڑ کے اپنا آدمی لے کے آئے گا, جس کو بھی وہ چوز کرے گا, وہ پہلے دن سے کنٹروورشل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کا آدمی ہو جائے گا نواز شریف کا. وہ اور بات ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں جو فوج کا جب آرمی چیف آتا ہے تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوشن کی جو اس سے باہر نہیں نکلتا, یعنی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیور کسی کو کرنا, لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لے کے آئے. خان صاحب, ٹاپ جو 6 سینئر موسٹ جنرلز ہیں ان کے نام چلے گئے, ان میں سے 2 کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا, تو خدشہ کیا ہے آپ کو؟ مجھے صرف خدشہ یہ ہے, پہلے تو میں آن پرنسپل کہ ایک آدمی جو مفرور, جو اس ملک سے کرپشن میں, پہلے نہیں بڑے کرپشن کے کیسز ہیں, عدالت اس کو سزا دیتی ہے, جی آئی ٹی بیٹھتی ہے, سپریم کورٹ یعنی اتنی دیر کے بعد سزا ملتی ہے, جھوٹ بول کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. میری سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کوالیفائڈ ہے ملک کا یہ سب سے نیشنل سیکیورٹی کا امپورٹنٹ ادارہ اس کے ہیڈ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ کہیں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ملک کی جب آپ اخلاقیات تباہ کر دیں, اصل میں ملک تباہی ہوتا ہے جب آپ اس کی موریلٹی تباہ کر دیں. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی باہر بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, میرا سب سے پہلا. سیکنڈلی, جو وہ فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں کرے گا. انہوں نے آج تک کوئی بھی اپوائنٹمنٹ پاکستان کی بہتری کے نہیں کی. جب پنجاب پولیس کے اوپر ایک لاہور ہائی کورٹ نے 93 کے اندر 1993 میں جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کرپٹ ہے, تو آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ انہوں نے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا, اور پھر کہا کہ مجرموں کو بھرتی کیا پولیس کے اندر. یہ 93 کی رپورٹ ہے. تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں کیا, یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اور میں اس کا جو موٹیو ہے, جو اس کی نیت ہے, میں اس کے اوپر شک کر رہا ہوں کہ اس نے اس لیے نہیں کرنا کہ آرمی چیف بنانا ہے جو کہ پاکستان کی یا ادارے کی بہتری کرے. وہ اپنی ذات کے اوپر سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے عمران خان کو کونے سے لگائے گا, کیسے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروائے گا, کیسے اس کی, یعنی جو ہمارے سے ہوا ہے اس دور میں 6 مہینے میں, ہمیں تو انہوں نے اس طرح رکھا ہے جس طرح کوئی بیرون ملک دشمن ہے. تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ میں اپنا آدمی لے کے آؤں گا جو کہ پورا عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرے گا. عمران خان صاحب, یہ جو آپ کی پالیسی آئی ہے ہفتہ 10 دن سے کہ جو بھی آرمی چیف بنے ہمیں کوئی نہیں, جو ادارے کے اوپر میرٹ کے اوپر آئے, تو یہ میرا خیال ہے جو دشمن کا ارادہ تھا یا ان کے سازش تھی کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اور ان کی سب سے بڑی پاورفل پارٹی پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے فوج کے درمیان لڑائی کرا دو. تو وہ اپنی آپ نے حکمت عملی سے جس طرح بھی ان کے ساری سازشوں کو ناکام بنایا, اور آج جہاں آپ کھڑے یو آر ایکوی ڈسٹنٹ, نو میٹر وٹ, رائے تو پرائیویٹلی کوئی بھی رکھ سکتا ہے. اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فوج اور پی ٹی آئی ایک, یعنی پاکستان کے لیے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں یا بھی کوئی ڈفرنس ہے؟ دیکھیں غلام حسین صاحب, ایک چیز یاد رکھنا کہ فوج کا ڈسپلن ایسا ہے اور اس لیے وہ ادارہ بچا ہوا ہے. باقی ادارے تو ان دونوں خاندانوں نے ختم کر دیے, اور مارشل لا بھی آتا ہے تو وہ ادارے کمزور کر دیتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر آ جاتا ہے. تو جب رول آف لا نہیں ہوتا تو سب سے ریفلیکٹ وہ کرتا ہے کہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. ہر ادارہ آئین نے اس کو رائٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں آپ فنکشن کریں. جب وہ ادارے اپنے رائٹ بھی نہیں استعمال کر سکتا اور دوسرا ادارہ اپنے باہر نکل جاتا ہے اپنے جو اس کو آئین نے اس کو دیے ہوئی حیثیت, تو وہ ملک میں پھر رول آف لا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا کیا کنسرن ہے کون آرمی چیف بنے, جو میرے پہ بیسٹ ہے اس کو بنا دو. میں نے کون سے اپنے کوئی کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں, یا میں نے کوئی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے, مجھے کس چیز کی مدد چاہیے. تو اور یہ نہیں بات غلام حسین صاحب, میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں وہ کیپٹن ہوں جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. عموماً ہوتا تھا اب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے ہماری ٹیم بھی بڑی گھبرا گئی, ایک آؤٹ ہو گیا جو منیا نہیں تو دوبارہ آ جا.
وہ تو نہیں، میں اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک جب تک، کیونکہ میں نے تو جی اپنی زندگی کے 20 سال ایک وہ ملک دیکھا ہوا اندر سے، برطانیہ کو، وہ میں نے دیکھا وہ کامیاب کیوں ہے، وہ قانون ہے، وہ انصاف ہے، وہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں، وہ آدمی کمزور ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ برطانیہ کا آرمی چیف چینج ہوا ہو تو اس کی اتنی سی بھی خبر نکلی ہو. یہاں تو سارا ملک اب چھوڑے یا 7-8 بلکہ 1 سال سے ڈبیٹ ہی ایک یہ چل رہی ہے کہ جو آرمی چیف کون بنے گا. مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ جنرل فیض کو پش کر رہا تھا اور یہ عمران خان اپنا، یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں. میں آپ کو اوپر والے کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا. پچھلی اکتوبر یا سپٹمبر جب سے بھی یہ ڈرامہ شروع ہوا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. میرے تو ذہن، کیونکہ وہ اتنی دور تھا ابھی آرمی چیف کی سلیکشن، میرے تو ہر روز اتنے زیادہ مسئلے مسائل تھے، میں تو ان کا سوچ رہا تھا. اور میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو بیسٹ ہوگا ادارے کو وہ وہی مضبوط کرے گا. خان صاحب، یہ ایک چیز تو بیونڈ ڈاؤٹ آپ اسٹیبلش کر گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان ان سے زیادہ پاپولر اور ان سے زیادہ پاور اور ان سے زیادہ پاپولیرٹی پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں. یہ کامیابی یہ ناٹ اے مین سکسیس، میجر سکسیس ہے. لیکن اب 26 نومبر کو جو آپ پنڈی میں پوری کال دے دی آپ نے پورے ملک کو، اور انشاءاللہ آپ بھی، نو میٹر آپ کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی رسک لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین. تو اب آپ یہ 26 کو یا 26 کے 26 گھنٹے بعد کیا توقع کر رہے ہیں؟ What do you want to achieve now? غلام حسن صاحب دیکھیں، پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے اس کے، ایک دو رائے پہ آ گیا. میرا یہ اب سے نہیں، میں بڑی دیر کا سوچ رہا تھا یہ پچھلے 7-8 مہینے سے کہ ہم جدھر پہنچ گئے ہیں نا، اگر ہم نے اپنے ملک کو اب چینج نہ کیا، یعنی مختلف طریقے سے نہ چلایا، تو یہ اب ملک آگے جا رہا ہے تیزی سے نیچے. اور میں نے ایک اس کے ساتھ سمی ابراہیم کے ساتھ انٹرویو کیا، اور میرے خیال میں یہ تھا 1 جون کو میں نے انٹرویو کیا. میں نے اسے کہا کہ ان سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا، معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، اور یہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے ڈیفالٹ کی طرف. کیونکہ ان کا مقصد تو معیشت کبھی تھی، وہ کون سا سنہرا دور تھا جب انہوں نے ہماری معیشت ٹھیک کی ہے؟ مجھے بتا تو دینا. ہم نے ان کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک دور بتا دیں کہ انہوں نے آ کے کوئی ایسا پاکستان میں چینج کیا ہو کہ معیشت اٹھ جائے. ہماری معیشت ہندوستان سے اور پھر بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئی جب سے یہ دو آئے ہیں. تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، تو ملک کا تو دیوالیاں نکال کے گئے تھے. 99 میں جب یہ گیا تھا، یہ جب نواز شریف گیا تھا مشرف، تب پھر دیوالیاں نکل گیا تھا. تو مجھے یہ، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا، جو ان کو لایا گیا اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اب انہوں نے کیا کر رہے مختلف. تو میں نے تو جنرل باجوہ کو بھی کہہ دیا تھا، میں نے شوکت ترین میں بھی جا کے اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کامیاب ہونے دی، ان سے ملک نہیں معیشت نہیں سنبھلے گی. اور میں نے جب 1 جون کو یہ دیا، میں نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہم نے پالیسی بنائی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، کہ اگر آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی دوسری سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے، جو سوویت یونین سے ہوا تھا. مجھے کہتی تھی غداری کے عمران خان کے اوپر کیس کر دو، میرے اوپر انہوں نے اسمبلی میں کہا. اب آپ دیکھ لیں ذرا حال، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے پاس اب کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا مختلف؟ کیا اسحاق ڈار بتا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان کا اندر سے بزنس سارا اعتماد اٹھ گیا؟ گیلپ میں 88% بزنس نے کہا کہ یہ غلط طرف ہے، اعتماد نہیں. باہر جو ہماری رسک ریٹنگ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے کی رسک ہے کہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے، ہم جب گئے تھے 5% تھی، آج 122% ہے. اس کا مطلب نہ کسی نے کوئی قرضے دینے ہیں کمرشل بینکس نے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے، یا پاکستان کے اندر لوگ بجائے سرمایہ کاری کرنے کے اب وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے قسطیں دینے کو.
تو ملک اب کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. 26 کے بعد کا منظرنامہ چوہدری صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے 26 کو انشاءاللہ میرا یہ انسٹنکٹ ہے, میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ اجتماع ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ نمبر 1, پبلک اس لیے نکلے گی کہ جس طرح کا ظلم اور ناانصافی انہوں نے دیکھی ہے نا, جب سے ہماری حکومت جس طرح گرائی گئی, اس کے بعد پاکستان کے سارے چوروں کو لایا گیا, پھر وہ چوروں نے اپنے سارے 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروائے, قانون ایسے بنا دیے کہ اب آپ وائٹ کالر کرائم یعنی جو طاقتور چور ہے اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے اب, یعنی لوٹ مار کا انہوں نے راستہ کھول دیا. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک کی تباہی کا یعنی جس طرف نکل گیا ہے, یہ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, جو ملک کا حالات ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی. ریکارڈ پاکستان کی گروتھ ریٹ تھی, ہماری یہ معیشت بڑھ رہی تھی, اور ابھی مارچ میں دیکھ لیں اکنامک سروے آف پاکستان, اور آج وہ کھڑی ہے تباہی کی طرف. تو قوم آپ بتائے گی کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ جو لوگ نکلیں گے یہ وہ قوم نکلے گی, زندہ قوم نکلے گی. تو سب سے پہلے تو ناانصافی اور رول آف لا کے لیے, جب تک اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, طاقتور جو مرضی چاہے کر لے, مجھے گولی لگے اور مجھے پتہ ہے کس نے گولی ماری ہے, مجھے پتہ ہے وہ 3 شخص جنہوں نے پلان کر کے کیا ہے, میں ان کی FIR نہیں کاٹ سکتا. ارشد شریف سے جو ہوا ہے دھمکیاں, مجھے اس نے بتایا, اور اس کی والدہ کو, گھر کو, سب کو پتا کہ کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا, پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ باہر جا کے اسے شہید کر دیتے ہیں اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا. ہم سب کو پتا کہ کیونکہ طاقتور جب کھڑا ہو جائے تو یہاں کوئی انصاف نہیں ہے. اور پھر جو اعظم سواتی سے ہوا, یہ میں صرف بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں کہ سینیٹر کو جس طرح انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا, پھر وہ کیسٹ بنا کے بیوی کی اور میاں کی دے دی, یعنی میں کتنا اور نیچے گریں گے ہم. لہذا یہ آج جو قوم ہے, یہ آپ ایک اپنا رائٹ پرامن احتجاج کا جو ہمارا حق ہے اس پہ وہ نکلیں گی. پہلے تو یہ عوام کا سمندر یہ بتائے گا کہ ہم یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ چھوٹا سا ٹولہ قانون کے اوپر چلا جائے, وہ جو مرضی چاہے کرے, اور بیچاری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی ادھر موڑ دے, کبھی کہے کہ جی یہ ان سے بڑے چور کوئی نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کو واپس لا کے کہے کہ جی اب ان کے پیچھے چلو اور ان کو NRO دے دیا. تو ایک تو اس کے لیے رول آف لا کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, اور اس کے بغیر کوئی پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. اور دوسرا ایک ہی حل ہے اس میں سے, الیکشنز, صاف اور شفاف الیکشنز. قوم ڈیمانڈ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن. کیوں؟ کہ اگر آپ نے اب معیشت کو مزید گرنے سے بچانا ہے اور ڈیفالٹ سے بچانا ہے ملک کو, صرف ایک چیز بچا سکتی ہے کہ اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی اب اٹھے گی. اکانومی تو اب نیچے جا رہی ہے, کسی نے انویسٹ نہیں کرنا پاکستان میں, کسی نے پیسے نہیں دینے پاکستان کو, اور ایک دفعہ ڈیفالٹ کر کے یعنی قرضوں کی قسطیں ہم نہ دے سکے, اس کے بعد جو آئے گا بحران ملک میں اور جو مہنگائی آئے گی اور جو تباہی آئے گی, تو اس سے بچانے کے لیے راستہ ایک ہے. مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے, کیوں نہیں الیکشن ہو رہے؟ کیونکہ یہ جو چور ہیں سارے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے ہار جائیں گے. بات ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب, 26 کو آپ آگے, لوگ بھی آ گئے, پورے پاکستان سے لوگ نکل بھی آئیں گے, وہ نہیں آپ کی بات مانتے, وہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں بات مانتے, ہم تو اپنا وقت پورا کریں گے. نیکسٹ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں خاور, ہم انشاءاللہ میں 26 کو اپنا اگلا لائے عمل بھی دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا. دیکھیں یہ ہے حقیقی آزادی کی تحریک, یہ رکنے نہیں لگی. الیکشنز بھی ہو جائے تو یہ نہیں رکے گی. ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں, جو قوم کو آزاد کرے گا. جو بھی نہیں آزاد, ابھی نیچے سے لے لیں, تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. وہ جا کے پالیٹیشین کے پیچھے, MNA کے پیچھے بھاگتے ہیں, جی میرے FIR کر دیا مجھے بچاؤ. کوئی جا رہا ہے کہ جی مجھے پٹواری پیسے مانگ. تو یہ باہر کیوں نہیں ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں یورپ میں قبضے گروپ کیوں نہیں پھر رہے, زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, لوگوں بیچارہ غریب آدمی ٹکرے. سو یہ جب تک رول آف لا نہیں آتا, اور جب طاقتور جب تک قانون کے نیچے نہیں آتا, ادارے اپنے دائرے میں رہ کے نہیں کام کرتے, میں آج مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ معیشت جو ہے وہ جڑ گئی ہے رول آف لا کے ساتھ. جو خوشحال ملک ہیں دنیا میں, ان کی
ایک ایک ملک دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ, یورپ, 90% سے زیادہ وہاں رول آف لا انڈیکس پہ ہیں وہ. سارے غریب ملک دیکھ لیں 20% سے کم, نائجیریا 7%, پاکستان 10%, ہم سارے نیچے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہے. سو یہ اصل میں حقیقی آزادی, انصاف ہی حقیقی آزادی دے گا. یہ پبلک نکلے گی, اگلا لائحہ میں دوں گا, جاگی ہوئی قوم آپ کو نظر آئے گی, اور یہ قوم ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم اب بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں اب ہم چل سکتے. خان صاحب, وہ پہلے جو ہم نے سوال کیے تعیناتی کے حوالے سے, آپ کو خدشہ ہے, ظاہر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ میرٹ کی وائلیشن ہو. اب وہ سمری جب تک پریزیڈنٹ اس کو سائن نہیں کریں گے, جو بھی اپوائنٹ ہوگا وہ تو کمانڈ نہیں لے سکتا. اب ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز بھی ہیں, وہ اسمبلی آرٹیکل 48 کے تحت وہ اس پہ کچھ عرصہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مسئلہ آسانی سے طے ہو جائے گا یا دوبارہ ایک دفعہ عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو, باقی حکومت کو, اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکے گا؟ دیکھیں معاملہ تو بڑا سیدھا تھا, ساری دنیا میں بڑا سیدھا ہے. ایک پرنسپلز ہوتے ہیں, سینیورٹی ہوتی ہے. اب فوج کو پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کی کیپبلٹی ہے, لیکن جو لوگ ان کو اب چوز کریں گے, جو تعینات کریں گے, یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے کرپٹ مافیا جس کا سب سے سردار ہے نواز شریف, مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. مجھے یہ نہیں کہ جو بننا ہے بنے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی, اس لیے میں نے کہا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایک ادارے کی اپنی امپیریٹیوز ہیں کہ ان سے باہر وہ نہیں نکلے گا. لیکن مجھے ان کے اوپر ہے شک کہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہے, یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کا فائدہ وہ ملک کی تباہی ہے. اس لیے ہمیں نہیں پتا ابھی کس کو کریں گے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے, کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے, جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. مطلب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا اسمبلی رک بھی سکتی ہے؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا, لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے. یہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے جو مذاکرات کیے ہیں ان لاسٹ 2-3 months, تو فائنلی وہاں سے یعنی دوسرے جو فریق ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اور الٹا مذاق اڑاتے ہیں جی یہ تو منتا ترلے کر دے پہنے مذاکرات لئی, یعنی واٹ از گوئنگ آن, ہیو نیگوشیشنز فیلڈ؟ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تعیناتی کا معاملہ حل کر لیں, بعد میں 2 ہاتھ خان صاحب کے ساتھ بھی کر لیں گے. دیکھیں ان کے پاس ہے کیا, الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے, عوام ان کے پاس نہیں ہے, دنیا میں باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, 8-8 سال کے بچے میں شعور آ چکا ہے. اب آج پاکستان یہ وہ پرانے 90 کی دہائی کے یہ پولیٹیشنز ہیں, ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ صرف اور صرف امید رکھتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئیں, اسٹیبلشمنٹ کے کسی طرح پی ٹی آئی کو لڑائی کروائیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائیں. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. ہمیں جب کہا گیا کہ جی بات کرو, جب بھی کہا گیا میں نے ایک ہی چیز کی ہے, بات تو شروع ادھر سے ہوگی, آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. الیکشن کی ڈیٹ یہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ نواز شریف کو ڈر لگا ہوا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, تو وہ تو ڈرا ہوا ہے کہ وہ مشکل سے اینا رول لے رہے ہیں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, اپنے اتنے جو ڈاکے مارے ہوئے تھے ان سے نکلتے جا رہے ہیں. تو وہ تو ڈرے گا کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کی چوری پکڑی جائے گی, تو اس سے تو اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ملک سے کیا کیا یہاں لا کے کھڑا کر کے. میں تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جن کا ہماری طرح کے لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ہم نے ہمارا تو نہیں یہ سارا شریف خاندان کا ٹبر باہر پیسہ پڑا ہوا ہے اور ان کے گھر ہیں, محلات ہیں, یا یہ زرداری اس کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے, انہوں نے تو ہمیشہ باہر بھاگ گئے. لیکن اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان مضبوط رہے, پاکستان قائم رہے, پاکستان پراسپر کرے. مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ, کن چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا, اور عوام بار بار بتا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ریجیکٹ کر رہی ہے ان کو. اور پھر اس آدمی یہ فیصلہ کر رہا ہے آپ کے پاکستان کا آرمی چیف, اور یہ اس کے ذہن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو وہی
کہ پینٹا لگائے ان کو وہ ظلم تو عوام کو یہ کہاں سے شکست دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں دے سکتے. دیکھیں غلام حسین صاحب، یہ پلیز میں ایک بات یاد رکھ لیں، جدھر پاکستان اب پہنچ گیا نا، اب اس کے سامنے صرف ایک طرف ہے صاف اور شفاف الیکشن اور عوام فیصلہ کرے، یہ پرامن انقلاب آئے گا. دوسری طرف یہ جو خدا نہ خواستہ یہ کوشش کر رہے ہیں لے جانے کی کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کرش کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لڑایا جائے آپس میں، تاکہ جو ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس کو کمزور کیا جائے. اور وہ ایسٹ پاکستان میں جو ہوا تھا ہمیں سب کو یاد ہے کہ کیا کیا تھا انہوں نے، کہ فوج کو لڑا دیا سب کے بڑی پارٹی سے، ملک ٹوٹ گیا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی. سو یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو خودکشی کروا رہے ہیں. لیکن سوال تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے ان کی چوریوں کا، تو کیا آپ اس وقت پہ بیٹھ کے کیا ان چوروں کو موقع دیں گے کہ یہ ملک کی مزید اور تباہی کریں؟ اب تو یہ پتا چل گیا نا جی کہ جو ہم سنتے تھے کہ جی وہ ہو بڑا یہ انہوں نے کوئی ساگ ڈار آ کے کچھ کر دے گا، تو شہباز شریف کی کوئی پنجاب سپیڈ تھی. اب تو پتا چل گیا نا کہ ان کے ہاتھ پہ نہ ان کا پاس کوئی روڈ میپ تھا، نہ ان کے پاس کوئی لوگ ہیں جن کی قابلیت ہے. یہ چوروں کا ٹولہ مل کے انہوں نے آج ملک کو ادھر لے گئے ہیں کہ ابھی سے اگر ہم کوشش کریں اور ایک بالکل نئی قسم کی پالیسیز لے کے آئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بالکل ملک کو مختلف چلانا پڑے گا. جس طرح آپ چل رہا تھا پاکستان نہیں چل سکتا. جی صاحب، ابھی لندن میں یہ نواز شریف، مریم اور ان کے جو حواری ہیں ان کے بارے میں سیریس ایلیگیشن لگایا ہے انہی کے لوگوں نے. تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ بھئی نواز شریف اور ان کو سب کو شامل کریں، کیونکہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر پر حملہ ہوا ہے اور ڈاکو جو ہیں دنادے پھریں، چور ڈاکو اور قاتل جو ہے وہ پکڑے نہ جائیں، جو ایک شہید بھی ہوا ہے وہاں ارشد شریف کا. تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو لانا نہیں چاہیے تھا کٹہرے میں؟ دیکھیں ساری پاکستان کو پتہ ہے ان کا ماضی کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے دن دہاڑے گولیاں ماری، 12 لوگوں کو قتل کر دیا، 60 لوگوں کو گولیاں لگی. میں اسپتال گیا جدھر بیچارے زخمی پڑے ہوئے تھے، جس طرح میری طرح کے پڑے ہوئے تھے وہاں پڑے ہوئے تھے، تو کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. شہباز شریف کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر اس کی رپورٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس کی کہ 97 اور 99 کے بیچ میں سے پتہ نہیں 900 لوگ قتل کروائے تھے پولیس کے ذریعے. وہ عابد باکسر نے آ کے ٹی وی کے اوپر بتایا کہ مجھے کیا کہ قتل کرواتا تھا. رانا ثناء اللہ سارا فیصلہ باد جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا قاتل ہے. یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ملک یہ کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ خود ہی بچ جائے گا. دیکھیں اس لیے میں 26 کو ساری قوم کو کہہ رہا ہوں نکلیں، کیونکہ فیوچر اب قوم کی ہے، لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے. اب تو 7 مہینے میں واضح ہو جائے کہ یہ لوگ اگر مزید اور چلیں گے، اور انہوں نے ڈرے ہوئے الیکشن سے یہ چاہتے ہیں ہم کھینچتے رہیں، تو ملک کو تو یہ وہاں پہنچا دیں گے. انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، تو لوگوں کا کیا بنے گا جو یہاں ہیں؟ آج دیکھ لیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری، کسانوں سے میرے پاس کل کسان آئے ہوئے تھے، وہ کسان بیچارہ تباہ ہو گیا. نہ آپ اگر پیداوار زمین سے کر سکتے ہیں، نہ انڈسٹری. اگر آپ کی 26% تھی انڈسٹریل گروتھ ہمارے دور میں، اب وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی پاکستان کی جو آمدنی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ کم 15 ارب ڈالر سال میں کم ہوں گی ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس. تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ تو اس لیے تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو طاقت والے حلقے ہیں کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ کیا یہ صرف عمران خان کا پاکستان ہے؟ ان کو نہیں پتا چل رہا؟ اس لیے قوم کا نکلنا ضروری ہے. قوم جب تک اب، اور میں نے 7 مہینے میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ میں نے ایک زندہ جاگی ہوئی قوم دیکھی ہے. پہلے اس طرح کا شعور نہیں تھا. اچھا خان صاحب، تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر کہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا، پچھلے دنوں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اٹس اوور ناؤ، اٹس بیہائنڈ می، وی وانٹ بیٹر ریلیشن شپ ود دی US. اس کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے بالکل اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا جو کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں یو ٹرن کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے،
جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی تھی اور انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو عقل مندی یہ تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے. یو ٹرن نہ لینے سے آج ملک کا بھرکس نکلا. لیکن میں اپنی ذرا پہلے بتا دوں کہ میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے, ہر انٹرنیشنل میڈیا میں نے بڑے انٹرویوز دیے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا ڈونلڈ ڈو اور ہمارے جو ایمبیسڈر اسد مجید کے بیچ میں, وہ میں نے آ کے اپنی کیبنٹ میں رکھا, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, پارلیمنٹ میں رکھا, پریزیڈنٹ نے جا کے چیف جسٹس کو بھیجا. وہ تو ہے, تو انٹرفیئرنس تو کی ہے پاکستان نے. شہباز شریف نے جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنائی انہوں نے بھی کہا مداخلت کی ہے, تو وہ تو ہو گئی. میں ان کو آگے کا کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو میری آپ نے گورنمنٹ گرائی ٹھیک ہے, لیکن میری ذات سے زیادہ میرے ملک کے مفادات ہیں. آگے کیا میں کیونکہ میری گورنمنٹ گرائی ہے میں کہوں جی امریکہ سے ہم تعلقات ختم کر دیں گے؟ ہمارے تو سب سے بڑے ایکسپورٹ ہوتی ہے امریکہ. ہمارا سب سے زیادہ پیسے والی کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. لہذا یہ عمران خان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہیں وہ میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں. اور لوگوں کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, اپنے تعلقات بڑھائیں, میں نے یہ کہا ہے. اچھا خان صاحب ایک پرسنل سا سوال. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اب تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے بار بار کہا کہ جو پرانے تعلقات وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں کبھی یہ کر دو کبھی جنگ میں لڑ لو کوئی لوگ برباد. میں نے یہ ان کو کہا کہ یہ جو ہم تعلقات چاہتے ہیں یہ جس طرح ہندوستان امریکہ کی ریلیشن شپ ہے, ہم ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. جی تو خان صاحب جو پچھلے دنوں کچھ آپ کے ایون برٹش ہائی کمیشن کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اسی جو سازشی تھیوری کے حوالے سے ایک امریکنز کے ساتھ بھی آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے ریسنٹ ڈیز کے دوران؟ نہیں, امریکن سے تو رابطہ نہیں ہوا, لیکن ان کے میڈیا کے اوپر میں نے انٹرویوز دی ہیں. لیکن برٹش ہائی کمیشن سے ملا تھا, لیکن وہ زیادہ تھا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے اور وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ کوئی انتشار نہ ہو جائے. میں نے ان کو کہا ہماری کبھی بھی تحریک انصاف میں انتشار ہو نہیں سکتا, ہم تو فیملیز آتی ہیں. جو یہ ہمارا 26 ہوگا اس کے اندر کوئی انتشار نہیں ہوگا. از اٹ پاسبل کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورس لے؟ بالکل صدر صاحب میں ان سے ان ٹچ ہوں, میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر, تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. وہ لوگوں کو یہ امید دینی ہے کیونکہ لوگوں کا تو خیال ہے انہیں سے لوٹی مچی ہے, کیونکہ جس طرح تسی بیان بھی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں یہ قوم کے اندر اور ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا جو یعنی ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یعنی جس طرح کا اب تک ہمیں چلایا جا رہا ہے لوگ اب یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ جو سمجھ ہے نواز شریف کے جی اپنا آرمی چیف لا کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائے گا, وہ قوم یہ بالکل اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اچھا خان صاحب, لندن کے اندر جو ایک شخص ہے تسنیم حیدر, اس نے کوئی انکشافات کیے ہیں آپ کے اوپر حملے کے حوالے سے, ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے. اس نے کیمرے کے سامنے یہ ساری باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی یہ شریف خاندان یہاں پہ جو موجود ہے, اور اس کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ میں نے برٹش پولیس کو بھی یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ملک کے اندر نواز شریف نے تو یہ اسے پتا تو ضرور ہوگا کہ شہباز شریف تو پوری طرح شامل تھا. اب یہ کتنا آدمی اس میں ٹروتھ کتنا ہے, کتنا وہ ثابت کر سکے گا, کیا عدالت کے سامنے یا پولیس کے سامنے کوئی شواہد لے کے آئے گا, اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف اگر اس کو پوری طرح اس میں ملوث تھا تو نواز شریف کو تو پتا ہوگا. ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے آپ اور ہمارے سی او سلمان اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے, اس حوالے سے دیکھیں ارشد شریف کو سب کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا. یہ جو اعظم سواتی کے پیچھے کون تھا, ارشد شریف کے پیچھے کون تھا, میرے قتل کے پیچھے کون تھا, یہ جو وہ گل سے کس نے ننگا کر کے اس کو مار پڑوائی, سوشل میڈیا کے لوگوں کو جب سے وہ آیا ہے وہ ڈرٹی ہیری, وہ سارا یہ ایک آدمی ہے ان کے پیچھے. اور یہ ہم اس کا نام لیتے تو وہ بلیپ ہو جاتا ہے, اس لیے میں اس کو ڈرٹی ہیری کہتا ہوں. تو ہم سب کو پتا یہ کس نے کیا.
اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہمارے اداروں کے اندر ہوں گے، جو یعنی جس لیول پہ یہ گر کے اس نے چیزیں کی ہیں، جو اس نے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی یہ آدمی کے اوپر انگلی آئے گی. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پوری ارشد شریف شہید یونیورسٹی آف جرنلزم اب قائم کریں گے انشاءاللہ.